अस्सलाम वालेकुम। खबरदार, मुझे अपने भाइयों को शक्ल दिखानी है। तुम मेरे लिए नामहरम हो। मुनज़्ज़ा जिस तरह बदक कर दूर हटती बोली थी, हुरमन और बेला की हंसी उस्मान के चेहरे को देखते हुए बुलंद होती चली गई थी। हंसी से बेहाल होते हुए हुरमन ने कैमरा आरिश को थमाया था और इसके बाजू का सहारा लेती इसकी पुश्त की तरफ चेहरा छुपा गई थी। संजीदा सी मुस्कुराहट के साथ आरिश ने पहले अपने बाजू पर रखे इसके नाजुक हाथ को देखा था और फिर उसे जो अब दोबारा उस्मान की तरफ मतवज्जा हो गई थी, हंसी रोकने की कोशिश में इसके दमकते चेहरे को देखते हुए वो दिल में अहद कर रहा था कि ये खिलखिलाती हंसी इसके रस बड़े होंठों पर हमेशा के लिए सजा देगा। डाइनिंग रूम के बाहर रुकी वो सांस रोके अंदर से उभरती आवाज़ों को सुन रही थी। इसे लग रहा था कि रूह इसके जिस्म का साथ छोड़ रही है। अंदर इसकी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला हो रहा था। देखो बुरहान, जिस काम के लिए मैं पहले ही इनकार कर चुका हूँ, बार बार इसका जिक्र करके तुम या कोई और मेरे फ़ैसले को बदल नहीं सकता। मगर मैं शर्मिंदा ज़रूर होता हूँ। बेहतर है कि तुम सब भी कबूल कर लो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। फ़ारूक की सर्द आवाज़ उभरी थी। फ़ारूक भाई, आप मेरे बड़े हैं। मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, बस आपसे इल्तिजा ही कर सकता हूँ। बेला आपकी बहन है, आपको इसके लिए हर फैसला लेने का हक है, मगर वो मुझे भी अपनी बहन की तरह ही अजीज़ है। मैंने कभी आप ही और बेला के दरमियान फ़र्क नहीं रखा है। बेला और उस्मान दोनों समझदार हैं। वो दोनों एक साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। मुझे इन दोनों पर बहुत इत्मीनान है। बुरहान ने बहुत संजीदगी से एक बार फिर इन्हें कायल करना चाहा था। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि दो मुख्तलिफ इंसान कभी एक अच्छी मुतवाज़न ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इन दोनों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेला का मिजाज जितना ठंडा है, उस्मान का उतना ही गर्म। गुस्से में वो तुम्हें तुम्हारी बहन को खातिर में नहीं लाता, अपने माँ बाप का लिहाज नहीं करता, तो फिर मेरी या मेरी बहन की क्या हैसियत होगी उसकी नज़रों में। फ़ारूक के लहजे में नागवारी ही नागवारी थी। आपकी किसी बात से मैं इख्तलाफ नहीं करूँगा, मगर वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के मिजाजों से वाकिफ़ हैं। आप इनकी मर्ज़ी को भी तो मद्देनज़र रखें। ये इनकी भी ज़िंदगी का फ़ैसला है। आपके अंदेशे अपनी जगह, मगर एक बार आप सिर्फ़ और सिर्फ बेला की खुशी के बारे में सोचें। उस्मान की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। बेला को कभी इससे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। बुरहान का लहजा इल्तिजाई था। वो इल्तिजा ही कर सकता था। सामने बैठा शख्स इसकी बहन का शोहर है। इसे याद रखना था, भाई की मोहब्बत में वो बहन की ज़िंदगी अजाब में नहीं डाल सकता था। अमेरिका में बैठकर तुम कहाँ तक और किस किस की जिम्मेदारियाँ उठाओगे बुरहान? माँ बाप का हक है तुम पर, मगर तुम्हारा भाई ना समझ बच्चा नहीं है जिसकी उंगली तुम सारी ज़िंदगी थामे रखोगे। मुझे तो आज तक इसकी सरगर्मियाँ समझ नहीं आती। कोई ढंग का काम इसे सूट नहीं करता। एक अकेडमी शुरू की है, वो भी आरिश के ही कंधों पर चलेगी, वरना तुम्हारे भाई में ऐसे कोई गर्ड्स नहीं है कि यह काम करता। फ़ारूक के तल्ख लहजे पर बुरहान ने एक निगाह अरूसा पर डाली थी, जो स्पॉट नज़रों से शोहर को ही देख रही थी। इस वक्त वो चाह कर भी भाई की तरफदारी में कुछ नहीं कह सकती थी। भाई के सामने इन्हें शोहर के हाथों बेइज्जत होना गवारा नहीं था, और ये भी सच था कि बुरहान की ख्वाहिश के बावजूद इनके लिए ज़ुबान खोलना ना खोलना एक बराबर ही था। मेरी जगह अगर तुम होते तो तुम भी यही सब कहते जो मैं कह रहा हूँ। तुम्हारे नज़दीक तुम्हारा भाई लाखों में एक हो सकता है, मगर उसके अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं जिसकी बना पर मैं अपनी इज्जत इसके हवाले कर दूँ और सारी ज़िंदगी के लिए अपने हाथ पैर बांध लूँ। यकदम रुककर इन्होंने फ़रहान को देखा, जो एक झटके से उठा डाइनिंग रूम से निकल गया था। कोई शक नहीं था कि बेटे को बाप की बातें नागवार गुजरी हैं। बुरहान, तुम्हें मेरी बातें यकीनन नागवार गुजरी होंगी। शिकायत तुम कर सकते हो, मैं सुनूंगा, मगर एक बात तो तय है कि ऐसा होना नामुमकिन है। इसी में दोनों घरों की भलाई है। वैसे भी इस किस्म के अदल बदल के रिश्ते बाकी सारे रिश्तों में भी दरारें डाल देते हैं। ऐसा सिर्फ आपको लगता है। आपको अगर लगता है कि इसी फैसले में सबकी भलाई है, तो मैं अब और क्या कह सकता हूँ। बुरहान के लहजे में मायूसी थी। उस्मान को ज़रा समझा देना, ख्वाह मुहा के वालवेले मचाकर अपने घर में और मेरे घर में डिस्टर्बेंस ना फैलाए। वैसे तो इसे समझाने के लिए फरिश्ते ही ज़मीन पर आएँ तो वो समझे। आप बेला को समझा सकते हैं।
فاروق کے تلخ لہجے پر برہان بولے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ اس کا دماغ درست کرنے کے لیے میں کافی ہوں۔ اب اسے کیا معلوم کہ اسے اپنی زندگی کے اچھے برے کے لیے کیسے سوچنا چاہیے، یہ کام کے لیے ابھی میں موجود ہوں۔ فاروق کا لہجہ حتمی تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ گہری سانس لے کر برہان نے اٹھتے ہوئے ایک نگاہ ساکت بیٹھی عروسہ کو دیکھا تھا۔ کل کی دعوت کا یاد ہے تمہیں؟ کل یہاں رات کے کھانے پر تم سب نے لازمی آنا ہے، اور ذرا جلدی آنا، پھر پتہ نہیں کتنے عرصے بعد مل بیٹھنے کا موقع ملے۔ برہان سے مصافحہ کرتے ہوئے فاروق بولے تھے، عثمان نہیں آئے گا، لہٰذا اسے مجبور مت کرنا، اس کا یہاں کیا کام؟ عروسہ کے سرد لہجے پر برہان نے باغور فاروق کے بدلتے تاثرات کو دیکھا تھا اور پھر خدا حافظ کہتا ڈائننگ روم سے نکل گیا تھا۔ اپنے کمرے کی دہلیز پر رکی وہ حالی نظروں سے برہان کو دیکھ رہی تھی، جو اس کو دیکھتے رک گیا تھا۔ بیلا کا ہلدی کی طرح زرد چہرہ دل کو مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ برہان کے لیے بہت مشکل تھا اس سے نظر ملانا۔ مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا، مگر ہمت مت ہارو، کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے وہ بمشکل بول سکا تھا، اور اگلے ہی پل اس کی آنسوؤں سے لبریز ہوتی آنکھوں سے نظریں چراتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ایک عجیب سا جوش ولولہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، کیونکہ فاطمہ اور محمد حسین کے چہرے سے پھوٹتی خوشی اس کے لیے سکون کا باعث تھی۔ عمرے کے لیے روانگی میں اب کچھ ہی دن تو رہ گئے تھے۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں ہی تھی جب احمد حسین کی آمد ہو گئی تھی۔ بابا کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے۔ وارڈروب بند کرتی وہ فوراً ان کی طرف بڑھی تھی۔ مانگنے والے کو دینے والے کے پاس خود چل کر آنا پڑتا ہے بیٹا، پھر میں کیسے خود آنے کی بجائے تمہیں بلاتا؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بولے تھے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہرمن بری طرح دنگ ہوئی تھی۔ بیٹھ کر بات کر لیں۔ احمد حسین کے کہنے پر وہ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ فلور کشن کرسی کے قریب کرتی وہ ان کے قدموں میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس طرح مت بیٹھو ہرمن، یا پھر مجھے نیچے بیٹھنے دو۔ نہیں، آپ اوپر کرسی پر رہیں، مجھے یہیں بیٹھنا ہے۔ وہ بضد تھی۔ اسے اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ احمد حسین بہت سنجیدہ نوعیت کی گفتگو کرنے والے ہیں، اور اس کی چھٹی حس اسے ایک انجانے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنی ہی اولاد سے کچھ کہنا۔ احمد حسین تذبذب کا شکار ہوئے تھے۔ بابا، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھے حکم دیں۔ ایسا بھی کیا ہے جو آپ مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں، مگر اتنا سوچ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اپنی پریشانی کو چھپائے وہ کچھ ناراضگی سے بولی تھی، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو بولنے سے پہلے ناپ تول تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے تھے، ماں باپ کے سارے خواب اور ان کی خواہشیں اولاد سے بن جاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو خوش اور کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تحمید باندھتے ہوئے وہ ایک پل کو خاموش ہوئے تھے، اور یہی پل ہرمن کو اضطراب میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہر ماں باپ کی طرح میری اور فاطمہ کی ساری خوشیاں تمہاری خوشیوں سے وابستہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم کامیاب زندگی گزارو، محفوظ رہو ہر آفت اور پریشانی سے۔ میرا یہ چاہنا فطری ہے کہ میرے بعد کوئی ہو جو تمہاری حفاظت کرے، تمہیں اس طرح سنبھال کر گرم سرد سے بچا کر رکھے جس طرح میں رکھتا آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ ہرمن، کیا میرا ایسا چاہنا غلط ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے جو ساکت نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے کبھی نہ کبھی اس بارے میں تم سے کھل کر بات کرنی تھی، کیونکہ تمہاری ماں نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم نے شادی کبھی نہ کرنے کا فیصلہ اسے سنایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، تم کچھ نہیں کہتی ہو، مگر تمہارے دل میں جو ہے میں اس سے بے خبر نہیں ہوں۔ میں تمہیں دنیا کی بھیڑ میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا اس وقت جب مجھے اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ ایک نہ ایک دن تو مجھے… ایسا مت کہیں بابا، ایسا مت کہیں۔ دہل کر انہیں روکتے ہوئے ہرمن کا چہرہ سفید ہوا تھا۔ حقیقت کو تسلیم تمہیں کرنا ہوگا بیٹا، آج نہیں تو کل، ہمارے بعد تم تنہا زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس وقت کے بارے میں سوچ کر میری کیا کیفیت ہوتی ہے میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا۔ تم میری اولاد ہو، میرے کچھ نہ کہنے کے باوجود تم میری کیفیت کو، میری فکر کو، میری اذیت کو محسوس کر سکتی ہو۔ اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھتے وہ بول رہے تھے، تم رو مت ہرمن، میں جانتا ہوں میری باتیں تم کو تکلیف دے رہی ہیں، مگر تم یہ بھی جانتی ہو کہ تمہارے آنسو مجھے اذیت دیتے ہیں۔
میں نے فاطمہ کو اسی لیے ابھی اپنے ساتھ آنے سے روک دیا تھا کہ تم دونوں کے آنسو مجھے وہ سب کہنے نہیں دیں گے جو کہنا ضروری ہے۔ احمد حسین کے مضطرب لہجے پر اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ شاید اس وقت میں خود غرض ہو رہا ہوں، مگر صرف تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں تمہیں ایک محفوظ اور مضبوط سائبہ دینا چاہتا ہوں۔ میری یہ دیرینہ آرزو پوری ہوگی یا نہیں، یہ فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تھکے تھکے لہجے میں انہوں نے خرمن کا لرزتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ ابھی میں اللہ کے گھر حاضری لگانے جا رہا ہوں، تو مجھے تمہاری فکر چین نہیں لینے دے رہی۔ تو پھر اس وقت کیا ہوگا جب مجھے اس دنیا سے جانا ہوگا؟ کیا تم چاہتی ہو کہ مجھے قبر میں بھی سکون نہ ملے؟ یہ سب مت کہیں۔ بری طرح سے سکتے ہوئے خرمن نے سر ان کے گھٹنوں سے ٹکا دیا تھا۔ تم صرف آج دیکھ رہی ہو اور میں تمہارا کل دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہیں تمہارے مستقبل کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں خرمن۔ اپنے لیے کوئی غلط فیصلہ لے کر تم میری ساری ریاضتوں پر پانی مت پھیرو۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ مزید بولے تھے، ایسا کون ہے آپ کے اور امی کے علاوہ جو مجھے میری حقیقت کے ساتھ قبول کرے گا، جو مجھے کوئی تانا نہیں دے گا؟ بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ بمشکل ان سے پوچھ سکی تھی، ہے ایسا انسان جو ہمارے درمیان ہے، قریب ہے، جس سے کچھ چھپا نہیں ہے؟ اس کے چہرے پر پھیلتے خوف کے سائے دیکھتے وہ بولے تھے، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ خرمن کی آواز گھٹ گئی تھی۔ تم ٹھیک سوچ رہی ہو، وہ انسان عارش کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ احمد حسین نے جیسے اس کے کانوں میں سور پھونک دیا تھا۔ نہیں، عارش نہیں بابا، آپ اس کے لیے ایسا نہیں سوچ سکتے۔ وہ بلبلا اٹھی تھی۔ اگر میں نے عارش کے لیے یہ سوچا تو یہ اس کی ہی خواہش ہے۔ احمد حسین اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ اس کی بات مت سنیں، اس نے ہمارے لیے، اس گھر کے لیے بہت کچھ کیا، بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی محبت میں یہ سب سوچ رہا ہوگا۔ آپ اسے سمجھائیں، میری وجہ سے اسے بھی اپنے خاندان سے کٹنا پڑے گا، آپ اسے روکیں۔ زاروں کے تار روتی وہ بولی تھی، کس خاندان کا، کن لوگوں کا خوف ہے تمہیں؟ احمد حسین کا لہجہ کچھ سخت ہوا تھا۔ اپنے مستقبل کو تم ان لوگوں کے خوف سے تباہ کرنا چاہتی ہو جن لوگوں نے مجھے شہر بدر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان لوگوں کی پرواہ کر کے تم میری ریاضت خاک میں ملانا چاہتی ہو۔ تمہارے لیے کافی نہیں کہ میرا نام تمہارے نام کے ساتھ ہے۔ میں نے ایک ایک لمحہ تمہاری شخصیت کو پروان چڑھانے میں لگا دیا کہ تمہیں کسی دوسرے انسان سے کمتر ہونے کا احساس نہ ہو، لیکن تم، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم خود کو حقیر سمجھو اور اللہ کی نافرمانی کرو۔ وہ شدید تعصب کے ساتھ بولتے اس کی گھٹی گھٹی سسکیوں کو سن رہے تھے۔ اللہ کے سوا تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہاں تمہارے لیے بہت کچھ اچھا رکھا ہے جس پر تمہارا حق ہے۔ اس حق کو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ عارش میرے لیے قربانی دے رہا ہے۔ وہ ناسمجھ نہیں ہے، تم سے زیادہ دنیا کو اور لوگوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی، کچھ نہیں مانگا، اور مانگا بھی تو بس تمہیں، وہ بھی اس طرح کے انکار کے لیے میرے پاس کوئی وجہ نہیں رہی تھی۔ لیکن میرے لیے سب سے اہم تمہاری رضا ہے۔ اس وقت میں تم سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مانگنے آیا ہوں، تو عارش کے لیے نہیں، میں نے صرف اپنے لیے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، اور یہ سچ ہے کہ میرے پھیلے ہاتھوں میں سب کی خوشیاں اور بھلائی پوشیدہ ہے۔ عارش کی امید مجھ سے وابستہ ہے اور میری تم سے، مگر میں کبھی تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا۔ تم مجھے اب خالی ہاتھ بھی لوٹا دو گی تو مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ احمد حسین بول رہے تھے، تبھی فاطمہ بہت خاموشی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میری زندگی آپ کی امانت ہے بابا، آپ کو مجھ سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میری زندگی کے لیے ہر فیصلہ لینے کا حق آپ کو ہے۔ آپ کو ایک خوشی دینے کا موقع گوا کر میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ ایسا کر کے میں زندہ کیسے رہوں گی؟ مدھم سسکیوں کے درمیان بولتی وہ احمد حسین کو فخر و طمانینت سے سرشار کر گئی تھی۔ تم نے آج ثابت کر دیا ہے کہ تم اللہ کی طرف سے میرے لیے انعام ہو۔ احمد حسین نے اس کے سر پر بوسہ دے کر کہا تھا، تم ہماری بہت فرما بردار بیٹی ہو، اللہ ہمیشہ تمہارا اچھا کرے گا، اتنا کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ فاطمہ کے نم لہجے پر خرمن نے دبدبائی نظروں سے انہیں دیکھا تھا اور اگلے ہی پل وہ ان کے گلے سے لگی سسک اٹھی تھی۔
رات کی گہری تاریکی میں وہ تخت کے کنارے بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتی، جانے کس سوچ میں گم تھی۔ آہٹ پر اس نے کچھ چونک کر قریب آتے سائے کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل چہرہ دوسری سمت پھیر لیا تھا۔ اب تک جاگ رہی ہو؟ عارش کے سوال پر اس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ چند لمحوں تک وہ منتظر رہا تھا، مگر پھر وہ گرل سے پوچھ لگا کر اس رخ کھڑا ہو گیا کہ تاریکی میں کسی حد تک اس کے چہرے کو دیکھا جا سکتا تھا، جو سفید دوپٹے میں قید تھا۔ پریشان ہو؟ سینے پر بازو باندھے وہ اس سے پھر سوال کر رہا تھا، مگر جواب ندارت۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔ عارش کے کہنے پر اس بار ہرمن نے اسے دیکھا تھا۔ ساری دنیا میں ایک میں ہی نظر آئی تھی تمہیں؟ اس سپاٹ لہجے پر وہ ایک پل کے لیے خاموش رہا، مگر پھر کہا تھا، ہاں تم ہی نظر آتی ہو۔ شاید اسی دن کے لیے میں خلاف تھی تمہارے اس گھر میں قدم رکھنے پر۔ وہ بولی نہیں تھی، گرائی تھی۔ تم جو کہنا چاہو کہہ سکتی ہو، وہ سب کچھ جو تم ماموں جان سے نہ کہہ سکی تھیں۔ عارش کا لہجہ پرسکون تھا۔ تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آئی؟ وہ پھر گرائی تھی۔ ہاں مجھے شرم آئی تھی۔ کئی دن تک میں خود سے بھی نظریں نہیں ملا سکا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا کہ شرم سے ڈوب مروں۔ تم کیوں ڈوب مرتے؟ یہ کام تو مجھے اس وقت کرنا چاہیے تھا جب میں نے عثمان سے ہونے والی تمہاری گفتگو سنی تھی۔ ہرمن نے سلگ کر اس کی بات کاٹی تھی۔ اگر اس دن مجھے اندازہ ہو جاتا کہ تمہارے دماغ کا خناس اس حد تک بڑھ جائے گا۔ شدید غصے میں وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ تمہیں یہ لحاظ بھی نہیں رہا کہ میں عمر میں تم سے بڑی ہوں؟ 2 سال کے فرق سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، زیادہ ہوتا تو بھی نہیں، وہ اسی سکون سے بولا تھا۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی، وہ بپھر کر بولی تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ملنے والی محبتوں پر رشک کیا ہے۔ تمہارے اندر ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں تم سے ہمدردی کرتا۔ میرے اندر ایسا بھی کچھ نہیں تھا کہ مجھ سے شادی کا خواب دیکھا جائے، وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ ہاں تمہارے اندر ایسا کچھ نہیں تھا، مگر میرے دل میں ہے تمہاری محبت۔ عارش کے مدھم لہجے پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کے مقابل آ رکی تھی۔ اس دنیا میں اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی انسان پر نہ مجھے بھروسہ ہے اور نہ ہی اس کی محبت پر، وہ زہریلے لہجے میں بولی تھی۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اپنے ماں باپ کے بعد کسی انسان پر اور اس کی محبت پر تم بھروسہ کرو تو وہ میں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بولا تھا، جو بل کھا کر رہ گئی تھی۔ کیا کمی تھی منزہ میں؟ اس کے سلگتے لہجے پر عارش بس ایک پل کے لیے دنگ ہوا تھا۔ اگر اس میں کوئی کمی ہوتی تو وہ میری بہت اچھی دوست نہ ہوتی۔ میری زندگی میں اس نے میری بہن کی کمی کو پورا کیا ہے۔ کوئی مجھ سے اس کی کمی کے بارے میں سوال کرے، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ عارش کے مضبوط لہجے میں کچھ تھا جو وہ فوری طور پر کچھ بول نہیں سکی تھی۔ جو کچھ تم چاہتے ہو ایک دن اس پر پچھتاؤ گے۔ چند لمحے بعد وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ یہ تمہارا خیال ہو سکتا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ ایک دن تمہارے دل میں مجھے وہ مقام ضرور ملے گا جو مقام میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ اس کے پر یقین لہجے پر ہرمن نے دل ملا کر ایک جھٹکے سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ معاف کر دو مجھے۔ گرا کر اس کے سامنے سے ہٹتی وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے عارش کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ لہرا گئی تھی۔ حالانکہ بہت جرأت کرنے کے بعد اس کا سامنا کر سکا تھا، لیکن کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا۔ احمد حسین نے واقعی اس کے لیے راستے آسان کر دیے تھے۔ یہ کام تو وہ ہمیشہ ہی اس کے لیے کرتے آئے تھے، اور یقیناً یہ مارکا بھی سر کر لینے میں ان کی نیت اور جذبوں کی سچائی کا بڑا عمل دخل تھا، یہ وہ جانتا تھا۔ جلتی آنکھیں کھول کر اس نے ایک بار پھر اپنے نام کی پکار کو سنا تھا۔ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتی وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس کی ہر درجہ سوجی سرخ آنکھیں اور ابتر حالت نے عثمان کو اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا، جبکہ عثمان کو دیکھتے ہی وہ ضبط کے سارے بندھن توڑ چکی تھی۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ مجھے تم سے الگ نہیں کرنا چاہتے، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ اس کا گریبان جھنجھوڑتی وہ حواسوں میں نہیں تھی۔ عثمان مجھے یہاں سے لے چلو نا، پھر میرا گلا گھونٹ دو۔ تمہارے علاوہ میں کسی دوسرے انسان کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتی۔ تمہارے علاوہ کوئی میرے نزدیک نہیں آ سکتا۔ میں مر جاؤں گی مگر تم سے الگ نہیں ہو سکتی عثمان۔ کچھ کرو ورنہ میں خود کو ختم کر دوں گی۔ ہوش میں آؤ بیلا، میری بات سنو، اسے شانوں سے تھام کر عثمان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ تم میری بات سنو اب۔ بیلا نے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے جھٹکے تھے۔
میں بزدل نہیں رہی، میں تمہارے ساتھ مل کر دنیا کا سامنا کر سکتی ہوں۔ میرے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، مجھے اس زندان سے نکال لو عثمان، خدا کے لیے۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی وہ بلک اٹھی تھی۔ سرائے سے اس کے جوڑے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے جکڑتے ہوئے عثمان کا دل جیسے مٹھی میں جکڑا تھا۔ ماموں، آپ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ ان کو لے جائیں یہاں سے، مجھ سے ان کی حالت نہیں دیکھی جاتی، آپ کی بے عزتی اور پاپا کی سنگ دلی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ خاموش کھڑے فرحان نے سرخ چہرے کے ساتھ غصے کا اظہار کیا تھا۔ بہلا، خود کو سنبھالو، تم اگر اس طرح کمزور پڑ گئی تو میں حالات کو اپنے حق میں نہیں کر سکوں گا۔ میں جانتا ہوں تم بزدل نہیں ہو، اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں نے بھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑنے کی قسم اٹھائی ہے۔ کوئی تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتا، یہ جرأت کسی انسان میں نہیں۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ برہان بھائی کی بھی نہیں سنیں گے۔ ان حالات کے لیے میں پہلے سے تیار تھا۔ اپنی بہن کی وجہ سے جتنا جھک سکتا تھا جھک گیا۔ میرے گھر کا ایک ایک فرد ان سے التجا کر چکا ہے، مگر اب اور نہیں۔ اب صرف وہی ہوگا جو میں اور تم چاہتی ہیں۔ مجھ پر تم بھروسہ رکھو، اگر وہ اپنے فیصلے کو نہیں بدل سکتے تو میں اپنے ارادوں سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کی جل تھل آنکھوں میں دیکھتا وہ بھینچے لہجے میں بولا تھا، بھائی کے ساتھ امی ابو کی روانگی میں بس کچھ ہی دن ہیں، صرف میری خاطر یہ چند دن اور گزار لو، اس کے بعد یہ میرا تم سے وعدہ ہے، میں تمہیں پلٹ کر یہاں واپس نہیں آنے دوں گا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے وہ یقین دے رہا تھا۔ جگ ہسانی کا جو کام سالوں پہلے احمد حسین نے کیا تھا، وہی کام اب تم کرنا چاہتے ہو۔ کم از کم تمہیں تو اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ احمد حسین کی غلط فہمی ہے کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی بولنے والا نہیں، تو وہ اپنا سنبھال کر رکھا ہوا گناہ تمہارے کاندھوں پر ڈال دے گا۔ تم لاوارث نہیں ہو، میں ابھی زندہ ہوں تمہارے سر پر، مصطفیٰ حسین شدید اشتعال میں بولے تھے۔ ماموں، آپ نے یہ سب اس وقت کیوں نہیں کہا جب مجھے اپنے سر پر آپ کے ہاتھ کی ضرورت تھی؟ عارش کے لہجے میں کچھ تھا جو مصطفیٰ حسین سناٹے میں رہ گئے تھے۔ اس وقت آپ نے یہ حق کیوں نہیں استعمال کیا جب میں بے صاحبہ تھا، جب ماموں جان اور مامی کے علاوہ سب نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا؟ آپ سمیت سب نے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ عارش نے بغور ان کے بدلتے تاثرات کو دیکھا تھا۔ تمہاری ماں نے احمد کو تمہارے لیے چنا تھا، مصطفیٰ حسین نظریں ملائے بغیر بولے تھے۔ اوہ، یہ راز چند سال پہلے میں نے آپ ہی کو بتایا تھا، ورنہ میری اماں کیا چاہتی تھیں وہ صرف ماموں جان ہی جانتے تھے۔ صرف اختلافات بڑھانے کے خوف سے ماموں جان نے آپ کو اور بڑے ماموں کو آگے رکھنا چاہا، مگر اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ پہلی بار عارش کے دل میں موجود ماضی کے شکوے آج لبوں تک آ ہی گئے تھے اور بر وقت آئے تھے۔ عارش، ماضی کی باتیں اگر ہم دل کو وسیع کر کے ماضی تک ہی محدود کر دیں تو آج بھی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ منزہ کو اپنے باپ کی خاموشی محسوس ہوئی تھی تو وہ چپ نہ رہ سکی تھی۔ میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں منزہ، لیکن صرف میرے ایسا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے بڑوں کو بھی اپنے دل میں وسعت رکھنی پڑے گی۔ عارش نے کہا تھا، میں یہاں کوئی بحث و مباحثہ کرنے نہیں آیا، میں تو بس تم سب کو اپنی خوشیوں میں شریک رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا میں نے اپنے دل کو احمد حسین کے لیے بڑا نہیں کیا؟ جھک تو گیا ہوں اس کے سامنے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اور میرے بیوی بچے اس کی عیادت کے لیے ہسپتال نہ جاتے، جبکہ وہ تو میرے گھر کی پہلی خوشی میں میرے بیٹے کی شادی تک نہیں آیا تھا۔ مصطفیٰ حسین نے فوراً جتایا تھا، اگر آپ شادی کا کارڈ خود انہیں دے کر گلے شکوے دور کر دیتے تو وہ ایسا نہ کرتے۔ انہیں وہ عزت ہی نہیں ملی جس کی بنا پر وہ قدم آگے بڑھاتے۔ البتہ میں نہیں آیا تھا، اس بات کے لیے منزہ سے اور آپ سب سے بھی معذرت کر چکا ہوں۔ آپ نے اپنے بھائی کے لیے دل کو بڑا کیا تھا تو مجھے یقین ہے کہ میری نادانیوں کو بھی نظر انداز کر دیں گے۔ اب اگر ماموں جان کی عیادت کے لیے گئے تھے تو میری نظر میں ہی نہیں، ماموں جان اور مامی کی نظر میں بھی آپ کا قد بہت اونچا ہو گیا ہے۔ عارش نے پوری سچائی سے کہا تھا، تم نے اپنا فیصلہ مجھے سنا دیا ہے عارش، تم اچھی طرح میری زبان بند کر چکے ہو۔ مصطفیٰ حسین کا لہجہ بہت کمزور تھا۔ ماموں، مجھے غلط مت سمجھیں، میرا یہ فیصلہ میری پوری زندگی پر محیط ہے اور مجھے اس میں آپ کی اجازت اور آپ کی موجودگی درکار ہے، ورنہ سب کچھ ادھورا رہے گا، عارش نے کہا تھا۔ عارش، احمد حسین جسے اپنی اولاد کہتا ہے، میرے دل میں کبھی اس کے لیے جگہ نہیں بن سکتی۔ وہ ہم بھائیوں کے رشتوں میں پڑی درار ہے، اس کے لیے تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے، مصطفیٰ حسین قطعی لہجے میں بولے تھے۔
ابو ایسا مت کہیں، وہ بہت اچھی ہے، میں اس سے بالکل اپنی بہنوں جیسی محبت کرتی ہوں۔ آپ بھائیوں کے رشتے کمزور ہو گئے، جو دراڑیں پڑ گئیں۔ ہرمن اس وقت بھی معصوم تھی اور آج بھی۔ عارش کی ناراضگی کے ڈر سے نہیں، مگر ہرمن کے خلاف باپ کے جملے منزہ سے برداشت نہیں ہوئے تھے۔ تم خاموش رہو، میرے سامنے اس کی معصومیت کے ڈنگے نہ بجاؤ، اس کی محبت اپنے تک ہی رکھو۔ مصطفیٰ حسین نے بری طرح بیٹی کو جھڑکا تھا۔ عارش اور ہرمن کے نکاح میں آپ نہیں ہوں گے تو میں کیا منہ دکھاؤں گی چچا جان اور چچی جان کو؟ ہرمن کے لیے نہ صحیح، عارش کے لیے تو مان جائیں، وہ خود چل کر آیا ہے۔ منزہ غصے میں بولتی تقریباً روحان سی ہوئی تھی۔ عارش خود چل کر آیا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا اس نے، یہ کام تو احمد حسین کو کرنا چاہیے تھا، مگر وہ کیوں آنے لگا میرے پاس دعوت نامہ لے کر؟ مصطفیٰ حسین کے ناگوار لہجے پر عارش نے گہری سانس لے کر انہیں دیکھا تھا۔ میں یہاں آج صرف اپنی خوشی اور فیصلہ آپ سب سے شیئر کرنے آیا تھا۔ دعوت نامہ لے کر تو ماموں جان اور مامی آئیں گے، تمہارے کہنے پر آ رہے ہیں یقیناً۔ مصطفیٰ حسین طنزاً بولے تھے، جب میرے کہنے پر آپ ان کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں تو میرے کہنے پر وہ ایسا کیوں نہیں کریں گے؟ وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ عارش، اپنے جنتر منتر مجھے بھی سکھا دو، میرے کہنے پر تو کوئی 2 قدم بھی نہیں چلتا۔ منزہ بولتے ہوئے مسکرائی تھی۔ میں ذرا دیکھ لوں میری اماں بابی نے تمہارے لیے ٹیبل سجائی یا نہیں، ورنہ تم تو فوراً بھاگ لوگے۔ منزہ اسے جتاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ماموں، کیا واقعی آپ میری خوشی میں خوش نہیں ہیں؟ وہ مصطفیٰ حسین سے سوال کر گیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں تمہارے نکاح میں آنے سے ابھی انکار کر دیتا، وہ جواباً بولے تھے۔ آپ کی رضا کے بغیر میری ہر خوشی ناممکن ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں جتنی محبت آپ سے کرتا ہوں، آپ اس سے بھی زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہو تم، وہ ناگواری سے بولے تھے، اور میری بیوی اور بیٹی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہو۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے ماموں کہ میں آپ کی محبت سے فائدہ اٹھا لیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ماموں جان اور مامی کی اولاد کے لیے آپ کے دل میں جگہ ہو یا نہ ہو، مگر میری بیوی کے لیے آپ کے دل میں بہت جگہ ہوگی۔ مسکراتی نظروں سے اس نے مصطفیٰ حسین کو دیکھا تھا، جو بس اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ منزہ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، آپ اطمینان رکھیں، یہ 100% میرا فیصلہ ہے، ماموں جان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اتنا تو آپ بھی اپنے بھائی سے واقف ہوں گے کہ وہ کبھی مجھ پر اس قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ عارش نے انہیں یہ باور کروانا ضروری سمجھا تھا۔ حیرت انگیز طور پر جب احمد حسین نے فون پر اپنے بڑے بھائی کو عارش اور ہرمن کے نکاح کے بارے میں آگاہ کیا تو انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ احمد حسین کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ مصطفیٰ حسین کو ڈوز دے کر شانت کرنے کے بعد عارش نے ان کے بڑے بھائی کو بھی سارے معاملات سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کا اس حد تک برین واش کر دیا تھا کہ انہوں نے احمد حسین کی بات سن کر کوئی مخالفت نہیں کی، نہ کوئی سوال کیا تھا۔ فاطمہ سے بھی انہوں نے بات کر کے مبارکباد دی تھی اور معذرت بھی کی تھی کہ اپنی خراب صحت کی وجہ سے وہ سفر کے قابل نہیں ہیں۔ ان کا راضی ہونا، اجازت دے دینا ہی احمد حسین اور فاطمہ کے لیے بہت تھا۔ نکاح عجلت میں اس لیے ہو رہا تھا کہ دوسرے ہی دن فاطمہ اور احمد حسین کی عمرے کے لیے فلائٹ کنفرم تھی۔ یہ ذمہ داری پوری کر کے ایک مقدس فریضے پر جانے کی ان دونوں کی دلی مراد پوری ہو رہی تھی اور وہ رب کائنات کے شکر گزار تھے۔ نکاح سے 2 دن پہلے سے ہرمن کی طبیعت کی ناسازی بڑھ گئی تھی، وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی، ڈپریشن اور انہیلر کے ساتھ۔ فاطمہ کے فون پر نکاح والے دن صبح ہی سے منزہ آ پہنچی تھی۔ اسی نے ہی زبردستی ہرمن کو بیڈ سے اتارا تھا۔ نکاح کی تقریب گھر میں ہی سادگی سے ہوئی تھی، جو تھوڑا بہت انتظام تھا اور مہمانوں کی توازیہ وغیرہ سب احمد حسین اور عثمان نے مل کر کر لیا تھا، مگر عثمان کی یہ مدد عارش کو بہت مہنگی پڑی تھی۔ آفس سے اسے سیدھا اپنے انسٹیٹیوٹ جانا تھا کیونکہ عثمان کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا ادھر ادھر دیکھنے کا۔ آخر عارش کے نکاح کی باری ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی، اور پھر منزہ بھی ارد گرد تھی۔ ہرمن نے تو آج کچھ بولنا ہی نہیں تھا، دوپہر تک بیلا بھی آ گئی تھی۔ اب سارے جمیلے چھوڑ کر وہ کیسے انسٹیٹیوٹ جا سکتا تھا؟ مصطفیٰ حسین کا پورا گھر آج احمد حسین کے گھر میں موجود تھا، اس سے بڑی انہونی کیا ہو سکتی تھی؟ احمد حسین جانتے تھے کہ اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، سب عارش کی مرہون منت ہے۔ مصطفیٰ حسین نے نہ ہرمن سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، نہ ہی احمد حسین نے ایسی کوئی کوشش کی۔
وہ عارش کے لیے اس کی خوشی میں شامل ہونے آ گئے، یہی بہت تھا۔ حرمن کی اس وقت ذہنی حالت کیا ہوگی احمد حسین جانتے تھے، اوپر سے اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اب ایسے میں وہ جا کر اسے مجبور نہیں کر سکتے تھے کہ اسے ان کے بھائی کے پاس آ کر سلام دعا کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا کر بھی لیتے تو انہیں یقین تھا کہ مصطفیٰ حسین حرمن کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آئے، اور پھر عثمان کے تمام گھر والے بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کسی ناگوار صورتحال سے بچے رہنے کے لیے احمد حسین کو بھائی اور بیٹی کو قریب لانے کی خواہش کو ملتوی کرنا پڑی تھی۔ ترہم امیز نظروں سے بیلا اسے دیکھ رہی تھی، جو گھٹنوں میں چہرہ چھپائے لرز رہی تھی۔ سکارف میں چھپے اس کے چہرے پر زرق برق کرتا سرخ رنگ کا دوپٹہ، سرخ رنگ کا وہ دوپٹہ پھسل کر شانوں پر آن ٹھہرا تھا جو نکاح کے وقت اسے پہنایا گیا تھا۔ حرمن اب بس کرو ورنہ تمہارے ساتھ میں بھی رونا شروع کر دوں گی، اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بیلا نے گڑکا تھا۔ تب ہی کمرے میں منزہ اور عروسہ داخل ہوئی تھیں۔ یہاں دیکھیں ذرا، ابھی تک رونے دھونے کا سیشن چل رہا ہے، منزہ نے خشمگین لہجے میں عروسہ سے کہا تھا۔ حرمن بس اب ایک آنسو مت بہانا ورنہ مار کھاؤ گی میرے ہاتھوں، سیدھی ہو کر بیٹھو۔ اس طرح روئے جا رہی ہو کہ ابھی رخصت ہو کر میلوں دور جا رہی ہو۔ بری طرح گڑکتے ہوئے عروسہ نے زبردستی اس کا چہرہ گھٹنوں سے اٹھایا تھا۔ دیکھو ذرا کیا حشر کر لیا ہے چہرے کا، ابھی ہمارے علاوہ کوئی یہاں آ گیا تو تمہیں اس طرح دیکھ کر جانے کیا کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، ذرا ہوش کے ناخن لو۔ عروسہ نے سختی سے اسے ڈانٹا تھا، جو اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حرمن یہ پانی پیو اور بالکل ریلیکس ہو جاؤ، تمہیں اس طرح دیکھ کر تو ہم بھی ٹھیک سے خوشی کا اظہار نہیں کر پا رہے۔ بیلا نے تاکید کرتے ہوئے خود ہی پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ ایسی ڈھیٹ لڑکی ہے یہ کہ کہنے کے باوجود ہلکا سا میک اپ تک نہیں کیا۔ اگر بیلا یہاں آ کر مہندی نہ لگاتی تو یہ خود بھی ہوش میں نہ آتی۔ عروسہ مزید ڈپٹنا نہیں بھولی تھی۔ آپ بھی یقین کریں میں تو کہہ کر تھک گئی، مگر یہ محترمہ تو آزادگی کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، منزہ نے کہا تھا۔ اور تو عثمان کو کیمرے کے ساتھ اس کمرے میں آنے کی اجازت بھی نہیں ہے محترمہ کی طرف سے۔ بیلا نے مسکراتے ہوئے حرمن کو دیکھا تھا جو سر جھکائے بار بار بہتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے اگر معلوم ہوتا تو عین وقت پر نہ آتی، دیکھتی پھر میں اس کے نخرے۔ یہ کوئی طریقہ ہے خوشی کے موقع پر نہ کوئی ہار، نہ سنگھار، نہ چہرے پر رونق۔ تم تو دنیا سے ہی نرالی نکلی کہ تصویر بھی نہیں بنواؤ گی۔ اسے دوپٹہ ٹھیک سے پہناؤ، میں عثمان کو بلاتی ہوں، دیکھتی ہوں میں کہ یہ کیسے تصویریں نہیں بنواتی۔ ایسے یادگار موقع بار بار نہیں آتے۔ عروسہ شدید ناراضگی سے بولتی اندر آتے عثمان کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ قسم سے میں نے آج سے پہلے کبھی ایسی نفسیاتی دلہن نہیں دیکھی۔ بس کر دو اب یہ رونا، کچھ آنسو عارش کے لیے بھی چھوڑ دو۔ نکاح کے وقت تو ایسے کھٹاکھٹ سائن کر رہی تھیں جیسے تمہاری ٹرین چھوٹ رہی تھی، اب ہمارے سامنے ڈرامے کر رہی ہو۔ ابھی باہر جا کر سب کو بتاؤں گا کہ تم عارش سے کتنی بڑی ہو۔ عثمان میں بہت ماروں گی تمہیں۔ عروسہ نے ہنستے ہوئے اسے گھڑکا تھا۔ تم اتنے جذباتی نہ ہو، ہمیں پتہ ہے تمہارے زخم آج پھر سے کھل گئے ہیں، منزہ نے کہا تھا۔ مجھ سے اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تو سینے آ جاؤ میرے زخم۔ عثمان نے حشمگین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا بک بک بند کرو، ہماری تصویریں بناؤ حرمن کے ساتھ، جبکہ عارش کو بھی بلاؤ، عروسہ نے کہا تھا۔ اسے کہاں سے بلاؤں؟ اسے میں نے واپس دوڑا دیا ہے اکیڈمی، وہاں بہت کام ہے، ویسے ہی یہاں 2 گھنٹے اس کے برباد ہو گئے۔ عثمان فوراً بولا تھا، تم جا کر اکیڈمی نہیں سنبھال سکتے تھے؟ بے شرم، آج اس کی زندگی کا اتنا اہم دن تھا اور تم نے اس بیچارے کو کام پر لگا رکھا ہے۔ بیلا نے حیرت و ناگواری سے اسے شرمندہ کرنا چاہا تھا۔ کاہے کا بیچارہ، بیٹھے بٹھائے نکاح ہو گیا اس کا، مولوی صاحب کو تو میں لے کر آیا، چھواروں کا بندوبست بھی میں نے کیا، بانٹے بھی میں نے، اور مجھے بدلے میں کیا ملا؟ بس ایک چھوارا۔ ہائے عثمان، وہ ایک بھی مجھے دے دو، مجھے تو ایک بھی نہیں ملا، منزہ کو اچانک یاد آیا تھا۔ افسوس، وہ تو میں کھا چکا ہوں، مگر تم فکر نہ کرو، ہم اپنے نکاح کے چھوارے جی بھر کر کھائیں گے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ منزہ نے آبرو چڑھا کر اسے گھوڑا تھا۔ اس کا مطلب ہے اپنے نکاح کے چھوارے۔ بہن، میرا یہ بھائی بہت معصوم ہے، تم اس کی باتوں سے غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ عروسہ مسکراہٹ چھپا کر بولی تھی۔ جی ہاں، یہ تو اتنا معصوم ہے کہ میں تو لوگوں کو مشورے دیتی ہوں، ابھی بھی وقت ہے، جان چھڑوا لو اس معصوم سے۔
منزہ نے معنی خیز نظروں سے بیلا کو دیکھا تھا۔ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تو پھر تم ہی رہ جاؤ گی میرے لیے، اپنے راستے آسان نہ کرو چلاک۔ عثمان نے حساب برابر کیا تھا۔ بڑی خوش فہمی ہے۔ منزہ نے ناک سے مکھی ہٹائی تھی۔ بس رہنے دو، تمہاری امی ابو ایسے گور گور کے مجھے دیکھ رہے تھے، مگر میں نے ان سے کہہ دیا ہے میں گھر داماد نہیں بنوں گا، اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور ڈھونڈیں۔ میری توبہ، کیا کیا بول رہے ہو؟ منزہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر ہیبت زدہ ہوئی تھی۔ کن باتوں میں لگا دیا ہے مجھے بھی؟ ہرمن کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، مجھے گھر واپس جانا ہے، عروسہ نے عجلت میں کہا تھا۔ بیلا، عارش سے ٹریٹ لینی ہے، کم از کم آئس کریم کھائے بغیر تو نہیں جاؤ گی۔ تم اتنی جلدی مت جانا، ابھی رکو، منزہ یاد آنے پر بولی تھی۔ کھا تو لیا ہے تم نے مرغن کھانا، اب کیا عارش کو کھا جاؤ گی؟ چلو اپنے اماں ابا کے ساتھ گھر جانے کی تیاری کرو۔ عثمان چٹکی بجاتے ہوئے اسے بگانے کے لیے تیار تھا۔ تم اپنے نکاح پر میری ٹریٹ ہضم کر جانا کنجوس، مگر ابھی چپ کر کے بیٹھو، تمہاری جیب سے روپے نہیں جا رہے ہیں۔ مجھے کنجوس کہہ رہی ہو؟ بھول گئی وہ یونیورسٹی کے دن؟ خدا کا خوف کر لو، صرف ایک بار تم نے مجھے کولڈ ڈرنک خرید کر دی تھی۔ منزہ پر حیرت کا دورہ پڑا تھا۔ اور اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا تھا کہ میں نامحرم ہوں؟ عثمان نے فوراً بدلہ لیا تھا۔ بیلا بے ساختہ ہنستی ہوئی بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ بھابھی، میں ہرمن کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، آپ اپنے سامنے اسے کھانا کھلا کر جائیے گا۔ بیلا بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ منزہ، تم تو عارش کے آنے تک رکو گی، وہ تمہیں گھر ڈراپ کرنے جائے گا، تو بیلا کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ عروسہ کی تاکید پر عثمان کے تاثرات بدلے تھے۔ فکر نہ کریں، اسے ساتھ لے کر میں نہیں آؤں گا۔ اس کے ناگوار لہجے پر عروسہ خاموش رہی تھی۔ عثمان، جلدی سے تصویریں لے لو۔ بگڑتی صورتحال پر منزہ بروقت بولی تھی۔ استانی کو تو ٹھیک طرح بٹھاؤ، کل یہیں ہوگی۔ اور وہی کینچی کی طرح چلتی زبان، ادھر دیکھو میری آنکھوں کی طرف، مطلب کیمرے کی طرف۔ بتاؤں ابھی تمہیں؟ ایسے ہی لو تصویریں۔ عروسہ نے عاجز آ کر عثمان کو گرک دیا تھا۔ سالن کی ڈش ٹرے میں رکھتے ہوئے اس نے سنجیدہ نظروں سے کچن میں داخل ہوتے عثمان کو دیکھا تھا۔ تم بہت اچھے اداکار ہو، پریشانی چھپا کر چہرے پر مسکراہٹ سجانا خوب آتا ہے تمہیں، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ اپنوں کی خوشی کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ آج عارش کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے، میرے لیے اس کی خوشی ہر چیز سے بڑھ کر اہم ہے۔ مدھم لہجے میں بولتے ہوئے عثمان نے بغور اس کے سبیک چہرے پر پھیلی سوگواری کو دیکھا تھا۔ اور تمہاری خوشیاں بھی۔ اس کی ٹھوڑی کے بور کو شہادت کی انگلی سے چھوتا وہ دھیرے سے بولا تھا۔ معلوم ہے، نم آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ مسکرائی تھی۔ درد سے پھٹے سر کو اس نے ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ بڑھتی اضطرابی کیفیت اسے کہیں دور بھاگ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے کسی پل قرار نہ تھا۔ میں جانتا ہوں تم اندر سے مطمئن نہیں ہو، شاید مجھ سے خفا بھی ہو، لیکن تمہیں مجھ پر اتنا یقین تو ہوگا کہ میں کبھی تمہارے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نکاح کے بعد احمد حسین نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ آنسوؤں کے سیلاب میں بہتی وہ انہیں بتا نہیں سکی تھی۔ اسے اللہ کے بعد انہی پر ہی یقین اور بھروسہ تھا۔ وہ اگر اسے کھائی میں بھی کودنے کا حکم دیتے تو وہ کوئی سوال کیے بغیر ان کا حکم بجا لاتی۔ وہ کتنی ہی ضدی اور خودسر تھی، مگر کبھی اپنے باپ کے دل کو تکلیف دینے کا گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ایک کر کے کئی آنسو اس کے رخسار پر پھسلتے چلے گئے تھے۔ سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، مگر وہ انجان رہنا چاہتی تھی کہ اسے ان ہیلر کی ضرورت ہے۔ اکثر وقت گزرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو ہوا تھا وہی ہمارے حق میں بہتر تھا۔ تمہیں بھی یہ احساس ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اللہ نے جو تمہارے لیے چنا اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ ایک بار پھر احمد حسین کی پرشفقت آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالتی وہ اپنے اندر سلگتی آگ کو جیسے ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی۔ چیخ چیخ کر دل ہی دل میں وہ خود کو شانت کرنا چاہتی تھی کہ اس کے ماں باپ خوش ہیں، بے پناہ خوش ہیں، اور وہ ان کی فرمانبردار ہے۔ کچن میں داخل ہوتی جہاں وہ ساکت ہوئی تھی، وہیں عارش بھی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ خود بھی ساکت ہو گیا تھا۔ بکھرے بالوں، سرخ متورم آنکھوں نے عارش کو کئی وسوسوں کا شکار کیا تھا۔ وہ بس ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، جو کافی کے مگ اٹھائے اس کی سمت ہی آ رہا تھا۔ اس کے سامنے رک کر پہلی بار بہت استحقاق بڑی نظروں سے اس کی پیشانی پر سوگوار سے بجھے بجھے دودھیا ماہ نم کو دیکھا تھا۔ دل میں اسے چھو لینے کی خواہش بہت شدت سے ابھری تھی، مگر
پہلی بار عارش کو اپنے اور اس کے درمیان کوئی پردہ، کوئی حد نظر نہیں آئی تھی۔ ایک ایسا انوکھا اٹوٹ بندھن تھا کہ بس وہ چند ہی لمحوں میں اس کی روح تک میں سرایت کر چکی تھی، جس کے لبوں پر اپنے نام کی مسکراہٹ دیکھنا ایک خواب تھا۔ آج وہ اپنا ہر اختیار اسے سونپ گئی تھی، مگر زیادہ دیر تک وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکا تھا۔ تمہارے کمرے کی لائٹ آن تھی، مجھے معلوم تھا کہ تم جاگ رہی ہو، اس لیے اپنے لیے اور تمہارے لیے بھی کافی بنائی ہے۔ اس کی جانب دیکھے بغیر بولتے ہوئے عارش نے کافی کا مگ اس کی سمت بڑھایا تھا۔ تم اپنے دشمن ہو؟ اس کے مدھم بھڑکتے لہجے پر عارش نے اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ کافی کا مگ اس سے لے کر فرش پر پھینکتی، بس ایک پل کو رکی تھی اور اگلے ہی پل اپنے اندر چیختی چنگھاڑتے طوفان کو ضبط کرتی کچن سے نکل گئی تھی، اور وہ جو بالکل دنگ ہو گیا تھا اب فرش پر بکھری کرچیوں پر نظر ڈالتا سناٹے میں گر گیا تھا۔ ہرمن کا یہ جارحانہ رد عمل اسے آسمان سے کھینچ کر زمین پر بہت اچھی طرح پٹک چکا تھا۔ تخت کے کنارے بیٹھی وہ حالی حالی نظروں سے صحن میں دیکھ رہی تھی۔ ہر سمت عجیب سے سناٹے کا راج تھا۔ فاطمہ اور احمد حسین کو گئے ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی تو ہوئے تھے، مگر در و دیوار سے برسوں کی ویرانی ٹپک رہی تھی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی، الجھتی سانسوں کا گولا سینے میں پھنسنے لگا تھا۔ مجھے بتاؤ ہرمن، وہاں جا کر میں تمہارے لیے کیا مانگوں؟ جانے سے پہلے احمد حسین نے اسے پوچھا تھا۔ اللہ نے مجھے ہر چیز سے تو نواز رکھا ہے، سبھی تو کچھ ہے میرے پاس، لرزتے لہجے میں بولتی ہوئی اس کی آنکھیں دبدبا گئی تھیں۔ ایسی اذیت اس کے چہرے پر بکھری تھی کہ احمد حسین کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے تمہارے لیے کیا کچھ مانگنا ہے۔ تمہیں حق ہے یہ جاننے کا کہ وہ کون ہیں جو تمہیں اس جہان میں لانے کا ذریعہ تھے۔ اسے سینے میں چھپائے احمد حسین اس کے دل میں کسی زخم کی طرح رستے اس سوال کو اپنی زبان تک لے آئے تھے، اور یہ سوال تو اس کی زندگی کا ایک ایسا حلا تھا کہ جسے پر ہونے کے لیے کسی معجزے کی ضرورت تھی۔ مجھے معاف کر دے بابا، جانے انجانے میں آپ کے دل کو اذیت پہنچا دیتی ہوں، مگر آپ بھی تو جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت میرے اندر مچلتی محرومیوں کو منا نہیں سکی۔ یہ آپ کی ناکامی نہیں، میرے دل کا نسور ہے۔ قرب سے سوچتے ہوئے اس نے بے دردی سے اپنی بھیگی آنکھوں کو رگڑ ڈالا تھا۔ اپنے کمرے سے نکلتے عارش نے دھنگ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تیز خنک ہواؤں سے وہ بالکل بے پرواہ تھی، حالانکہ طبیعت کی ناسازی کے باعث اس کے لیے یہ سرد ہوائیں نقصان دہ تھیں۔ فاطمہ اس کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ کئی تاکیدیں اس کے حوالے سے وہ عارش کو کر گئی تھیں۔ کتنا کہا تھا عروسہ نے کہ فاطمہ واپسی تک ہرمن کو ان کے گھر بھیج دیں۔ برہان کی بیوی نے بھی ہرمن کو اپنے ساتھ رکھنے کی بات کی تھی۔ عثمان کی والدہ نے خاص طور پر براہ راست احمد حسین سے اس کی بابت میں بات کی تھی، مگر فاطمہ اور احمد حسین نے سب کو ایک ہی جواب دے کر خاموش کر دیا تھا کہ ہرمن اگر گھر میں نہ ہوگی تو عارش کا خیال کون رکھے گا۔ ہرمن کیا سوچ رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا، مگر سے دلی خوشی ہوئی تھی کہ فاطمہ اور احمد حسین واقعی اس پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ ان کا صحیح معنوں میں احساس عارش کو آج ہوا تھا، اور سچ تو یہ بھی تھا کہ وہ خود بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ہرمن کو اس سے الگ کر دے، نہ چند دنوں کے لیے، نہ چند گھنٹوں کے لیے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔